जा तुझे माफ़ किया नावल किस नंबर 3। सरताशा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसकी हैरत की इंतहा ना रही। वो जीप पार्क करने के बाद कंधे पर बैग लटकाए आगे बढ़ गया। एक नज़र जरताशा पर डालना भी ज़रूरी नहीं समझा, जबकि जरताशा उसके हिसार में कैद सी खड़ी थी। आंखों पर स्याह चश्मा, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग। जरताशा की आंखों में उसका चेहरा समा सा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरताशा ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, ये सुमैर नहीं हो सकता। जरताशा को लगा शायद मुझे गलत फहमी हुई है। सुमैर के लंबे बाल, उसकी मूछें। नहीं, वो मेरे कहने पर ऐसा कर सकता है। जरताशा ने खुद से सवाल कर रही थी। अगर उसने मेरे कहने पर सब किया है तो इसका मतलब, जरताशा ने सर नफ़ी में हिलाया, तो क्या ये सच में मुझसे मोहब्बत करता है? मेरे लिए क्या उसने ये सब चंद दिनों में ख़ुद को बदल डाला? मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उसके पीछे भी ज़रूर उसका कोई मफाद छुपा होगा। मैं उस पर यकीन नहीं कर सकती। ये शख्स हर लम्हे एक नया चेहरा दिखाता है अपना। अगर इसने ये सब कुछ मेरे कहने पर किया भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो दिल में आए करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरताशा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। पिलर के पीछे छुप कर खड़े सुमैर की होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जरताशा उसके पास से गुजरकर आके बढ़ गई। उसने सुमैर को ही नहीं देखा। सुमैर मुस्कुराते हुए आंखों से गिलासेस उतारते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सरताशा को अपने साथ किसी के होने का एहसास हुआ तो वो वापस पलटी। पीछे सुमैर खड़ा था, नज़रें फ़ोन पर जमाए। सरताशा के रुकने से वो भी रुक गया, मगर जरताशा की तरफ देखा नहीं। जरताशा हैरान हुई। सुमैर उससे पहले आया था मगर अभी तक यहाँ ही पहुँच पाया है। जरताशा ने नोट किया कि सुमैर उसे इग्नोर कर रहा है। जरताशा पर पचकती हुई आगे बढ़ गई। सुमैर ने भी जरताशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा दिए। जरताशा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर रुक कर कुछ देर बाद पलटती है। सुमैर आगे बढ़ चुका था। जरताशा खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। ड्रामेबाज कहीं का, सारा ड्रामा है इसका, सब समझती हूँ मैं। ये समझता है कि मैं इसकी पर्सनैलिटी देखकर इस पर मर मिटूँगी, मगर ये उसकी गलत फहमी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जितना मर्ज़ी हैंडसम बन जाए ये, मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला। मेरा हुलिया सिर्फ बदला है, उसने तो अपनी आदतें नहीं। जो मर्ज़ी कर ले, तो लोफर का लोफर ही हूँ। खैर मुझे क्या, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। भाड़ में जाए मेरी बला से। जरताशा अपने आप को कोसते हुए अपना बैग खोलकर असाइनमेंट चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद नाजिया और नीलम क्लास में दाखिल हुई। ओ माय गॉड, जरताशा तुमने देखा? नाजिया और नीलम तेज़ी से जरताशा के पास आ बैठी। जरताशा तुमने सुमैर को देखा? नीलम नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। दोनों का सांस फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भागती हुई आई हों। क्या मसला है तुम दोनों के साथ? जरताशा झुंझलाती हुई बोली। यार, तुमने सुमैर को देखा? अब की बार नाजिया बोली। हाँ हाँ, देख लिया है मैंने। क्या करूँ अब? जरताशा गुस्से से फनकारी। नाजिया और नीलम हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। जरताशा, उसने अपने बाल कटवा दिए और मूछें भी छोटी करवा दी। नीलम तेज़ी से बोली। तो मैं क्या करूं? अगर उसने मूछें कटवा दी हैं तो तुम दोनों क्यों क्या सुबह सुबह ये सुमैर को लेकर बैठ गई हो? असाइनमेंट चेक करो अपनी अपनी, आज जमा करवानी है। जब देखो सुमैर सुमैर लगाती हो तुम दोनों ने, और कोई काम ही नहीं है। सरताशा की आवाज़ अब धीमी हो चुकी थी क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा था और सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे क्लास में। तुम तो तुम तो बस ये कह रही थी कि सुमैर पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया है।
نازیہ نے زرتاشا کے کان میں سرگوشی کی۔ تو کیا کروں میں؟ زرتاشا ان کی کوئی بھی بات سننے کو راضی نہیں تھی۔ زرتاشا کو چڑ سی ہونے لگی تھی سمیر کے ذکر پر۔ نہیں، تم کچھ مت کرو، بس ایک کام کرو۔ نازیہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولی۔ کیا؟ زرتاشا بھویں اچکاتے ہوئے بولی۔ اب اگر تمہیں سمیر پرپوز کرے نا تو اسے مت کہنا۔ نازیہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ زرتاشا نے سامنے پڑا رجسٹر اٹھا کر نازیہ کے سر میں دے مارا۔ اف، پاگل ہو تم زرتاشا، مجھے مارو گی کیا؟ نازیہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولی۔ ہاں ماروں گی میں تمہیں، اگر دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا بات کی تو۔ زرتاشا وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ پر بیٹھ گئی۔ نازیہ اور نیلم ہنسنے لگی۔ اچھا یار، ہم تو بس مذاق کر رہی تھیں۔ زرتاشا کے وہاں سے اٹھنے پر دونوں اس کے پیچھے بھاگی۔ زرتاشا منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ کلاس شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان تینوں میں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ سمیر کلاس کے باہر ہی رک کر فیصل اور نوید کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی آئے سمیر کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ نو نو سمیر، یہ تم نہیں ہو سکتے، فیصل تو بس گرنے ہی والا تھا۔ نوید نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ سمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ او مائی گاڈ، سمیر یہ تم ہو؟ تم تو پہلے سے زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہو اب، فیصل دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ پھر گھٹنوں کے بر سمیر کے سامنے بیٹھ گیا۔ سمیر، مجھ سے شادی کرو گے؟ فیصل دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ ایسے ہی ہاتھ جوڑے گی زرتاشا تمہارے سامنے۔ فیصل آنکھ دباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تینوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ چلو بس کرو، اب کلاس میں جانے کا ٹائم ہے۔ مس زرتاشا خان کو اچھا بچہ بن کر تو دکھانا ہے۔ ہا 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 ہا۔ سمیر کی بات ایک بار پھر تینوں کا کہکا گونجا۔ تینوں ہنستے مسکراتے کلاس میں داخل ہوئے۔ سب اسٹوڈینٹس کی نظر سمیر پر ٹک سی گئی۔ سمیر کلاس میں؟ پروفیسر صاحب بھی حیران تھے کہ سمیر کو کلاس میں آتے دیکھ کر۔ ایک تو ساری کلاس سمیر کے کلاس میں آنے پر حیران تھی، اوپر سے اس کا بدلا ہوا حلیہ دیکھ کر سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہر طرف سمیر نامی سرگوشیں شروع ہو گئی۔ آہ برخوردار، آج کیسے راستہ بھول گئے کلاس کا۔ پروفیسر صاحب بھی ایسے کیسے جانے دیتے سمیر کو۔ گڈ مارننگ سر۔ سر، یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے آیا ہوں، ورنہ ایک دنیا ترستی ہے دا ڈان سمیر گجر سے ملنے کے لیے۔ سمیر کی بات پر ساری کلاس ہنسنے لگی۔ پروفیسر نے وہیں سے ڈسٹر کا نشانہ لگایا سمیر پر، جو سمیر نے بآسانی کھینچ لیا۔ غلط نشانہ سر، لگتا ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ اوہ، آپ نے چشمہ اتارا ہوا ہے نا، اس لیے ایسا ہوا۔ چلیں کوئی بات نہیں سر، اگلی بار چشمہ لگا کر نشانہ لگانا آپ، ہو سکتا ہے صحیح لگ جائے۔ پوری کلاس ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ یو گیٹ آؤٹ فرام دا کلاس، پروفیسر صاحب نے غصے سے بولا۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں آپ، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی سر۔ پروفیسر صاحب دنگ رہ گئے سمیر کے اس رویے پر۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ بیٹھو اپنی سیٹ پر۔ اگر حلیہ سدھار لیا ہے تو رویہ بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں تمہارا اس حلیہ بدلنے کا۔ خود کو اندر سے بدلنے کی کوشش کرو، اپنا رویہ، لہجہ سب درست کرو۔ ان کپڑوں اور بالوں کو درست کرنے کے علاوہ ایک اور کام بھی، اپنا اخلاق درست کرو۔ یہ مہنگے کپڑے اور مہنگی جینز لگا کر بال سیٹ کرنے کے لیے کر کے خوبصورت نظر آنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تمہارا اخلاق ہی خوبصورت نہ ہو۔ خود کو اندر سے سنوارو۔ جی سر، سمیر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اب کلاس کا وقت ضائع مت کرو، جاؤ بیٹھو اپنی سیٹ پر۔ پروفیسر صاحب آپ کی بات تھوڑی نرم لہجے میں بولی۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ لیکچر سٹارٹ ہو گیا، مگر سن کون رہا تھا؟ سمیر اپنی سیٹ پر بیٹھے ہی کانوں میں کاٹن ڈالے بیٹھ گیا۔ پروفیسر صاحب بول رہے تھے، وہ بس ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ چھٹی کا وقت تھا تو تینوں کینٹین کی جانب بڑھی تاکہ لنچ کرنے کے بعد ہاسٹل جائیں۔
جیسے وہ تینوں کینٹین پر جا بیٹھیں، سامنے والی ٹیبل پر سمیر، نوید اور فیصل آ کر بیٹھ گئے۔ سمیر کا رخ زرتاشا کی طرف ہی تھا۔ زرتاشا نے غصے سے اسے گھورا، مگر اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے زرتاشا کو دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ جیسے ہی زرتاشا دوسری طرف دیکھنے لگی، سمیر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا، مگر جیسے زرتاشا اس کی طرف دیکھتی، اس کی نظریں یا تو فون پر جمی ہوتی یا پھر نوید اور فیصل سے باتیں کرتا دکھائی دیتا۔ زرتاشا کو کوفت سی ہونے لگی سمیر کے سامنے دیکھ کر۔ پچھلے چند دنوں میں اس کے دل میں سمیر کے لیے جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھا اب کہیں دور رہ گیا۔ نفرت کی آگ پھر سے جلنے لگی۔ سمیر بھی تو یہ سب نفرت کی وجہ سے ہی کر رہا تھا۔ اس دن جب زرتاشا اس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھمائیں تو اسے شدت سے اپنی بے عزتی کا احساس ہوا۔ ایک لڑکی اسے اس طرح چیلنج کر سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ زرتاشا کے لیے اس کی نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آنکھوں میں درد تھا یا غصہ، سمیر نہیں جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا تو بس اتنا کہ زرتاشا سے انتقام لینا ہے۔ بدلے کی آگ میں جلتا رہا وہ۔ فیصل، نوید جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھے اور ہاتھ میں بہتا ہوا خون صاف کر کے پٹی باندھی۔ سمیر کچھ نہیں بولا۔ اب اس نے اپنا ہاتھ بھی واپس نہیں کھینچا۔ شاید وہ خود بھی اس اذیت سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم سا بیٹھا تھا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کا جواب تک نہیں دیا اور اونچی آواز میں، اور یہ زرتاشا خان تو چوڑیاں ہی تھما گئیں پہننے کے لیے۔ اس بات کا گہرا صدمہ پہنچا تھا سمیر کو۔ سمیر، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کچھ بولو تو صحیح۔ فیصل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سمیر نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زرتاشا خان، سمیر بمشکل اتنا ہی بول سکا۔ زرتاشا خان؟ زرتاشا نے کیا یہ سب تمہارے ساتھ؟ فیصل بھویں اچکاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، زرتاشا خان نے مجھے یہ چوڑیاں دیں تاکہ میں پہن لوں انہیں۔ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ نوید نے دروازے سے اندر آتے ہوئے سمیر کی بات سن لی۔ وہ غصے سے کمرے میں بولتا ہوا داخل ہوا۔ اب مزید ایک دن بھی نہیں ٹکنے دیں گے ہم اس یونیورسٹی میں۔ چلو فیصل میرے ساتھ۔ نوید غصے سے فیصل کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ تم دونوں۔ سمیر کی آواز پر وہ دونوں رک گئے۔ ایسا کچھ نہیں کرو گے تم دونوں۔ یہ لڑائی میری ہے اور مجھے اب سمجھ آ گئی ہے یہ جنگ کیسے لڑنی ہے مجھے۔ چوڑیوں کا جواب اب چوڑیوں سے ہی دینا ہوگا مجھے۔ وہ یہی چاہتی ہے نا کہ میں اپنے بال کٹوا دوں، یہ مونچھیں کٹوا دوں، غنڈہ گردی بند کر دوں۔ اب یہ سب کر کے دکھاؤں گا میں اسے۔ مس زرتاشا خان، تیار ہو جاؤ تم۔ آ رہا ہے دا ڈان سمیر گجر، ایک نئے انداز میں تمہاری زندگی برباد کرنے۔ سمیر اپنے پٹی بندے ہاتھوں پر نظر جماتے ہوئے سب بولتا چلا گیا۔ نہیں سمیر، تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے ہم۔ تم ایک لڑکی کے لیے خود کو نہیں بدلو گے۔ نہیں، میں ایک لڑکی کے لیے نہیں، اپنے لیے خود کو بدلوں گا۔ سمیر نے فیصل کی بات کاٹی، صرف اور صرف اپنے لیے۔ اب پلیز کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو تم دونوں، میرا سر چکرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ہم دونوں ہمیشہ کی طرح آج بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ سمیر کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا، کیونکہ یہ فیصلہ اسے ہی کرنا تھا، کیونکہ اب مردانگی کی تھی۔ جب بات مردانگی پر آتی ہے تو بس مرد ہر حد پار کر جاتا ہے، اسے تو بس کسی صورت اپنی مردانگی ثابت کرنا ہوتی ہے، پھر چاہے یہ راستہ ہی صحیح یا غلط، چاہے وہ راستہ کسی کا دل توڑ کر تو نہ بنتا ہو۔ مرد ایسے راستے سے بھی گزرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ایسا کچھ ہی سمیر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بدلے کی آگ میں خود جل رہا تھا اور اس آگ کی لپیٹ میں زرتاشا کو بھی لینے ہی والا تھا۔ زرتاشا کا قصور اتنا تھا کہ اس نے سمیر کا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب غلطی کی تھی تو اس کی سزا حقدار تو بنتی ہے نا وہ۔ زرتاشا نے نازیہ کو اسی جگہ سے ہٹا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور خود نازیہ کی سیٹ پر آ بیٹھی۔ اب سمیر اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زرتاشا پرسکون ہو کر برگر کھانے لگی۔ سمیر اور اس کے دوست وہاں سے اٹھ کر چل پڑے۔ ان کے جاتے دیکھ کر زرتاشا نے سکھ کا سانس لیا۔ نیلم اور نازیہ تو کھا کر تھک ہی نہیں رہی تھیں۔
جبکہ زرتاشا بس ایک برگر کھا کر بیٹھ گئی۔ وہ ان دونوں کا انتظار میں تھی۔ آپ کے جلدی سے یہ دونوں فری ہوں لنچ سے تو ہاسٹل پہنچیں۔ اف، مجھے تو بھوک لینی تھی لائبریری سے، زرتاشا یاد آنے پر بولی۔ تم دونوں بیٹھو، لنچ کرو، میں آتی ہوں 5 منٹ میں۔ زرتاشا اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے تیزی سے لائبریری کی طرف بڑھی۔ وہ لائبریری میں پہنچ کر اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس نے رینک میں ایک کتاب اٹھائی تو دوسری طرف سمیر کا چہرہ نظر آیا اسے۔ اوہ، زرتاشا ڈر کر نیچے بیٹھ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر سمیر نے اسے دیکھ لیا تو وہ پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ زرتاشا نے اٹھ کر دوبارہ رینک کی دوسری طرف دیکھا، سمیر نہیں تھا وہاں۔ زرتاشا نے سوکھ کا سانس لیا۔ سمیر رینک کی دوسری طرف سے زرتاشا کے پیچھے آ رکا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ سمیر کی آواز پر زرتاشا پلٹی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سمیر زرتاشا کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ۔ زرتاشا بس پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے سمیر کو گھورنے لگی تھی۔ یہ تھی جا تجھے معاف کیا ناول کی قسط نمبر 3۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو فلی واچ کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔